सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 51 में लिखा है, ऐ ईमान वालो, तुम यहूदो नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज राह रास्त नहीं दिखाता। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली आयत है, क्योंकि जब तक हज़रत मोहम्मद मक्का में थे तो मुशरिकीन मक्का की निस्बत इनको ईसाइयों और यहूदियों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, और वो इनको अहले किताब कहते थे, और मिलती जुलती तालीमात होने की वजह से इनको नेचुरल एलाइज समझते थे। यहाँ तक कि इस वक्त यहूदियों की तरह मुसलमान भी यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। फिर ऐसी क्या तब्दीली आई कि कुरान को ये खुल्लम खुला दुश्मनी की आयत नाजिल करना पड़ी, और यही अहले किताब खुसूसन यहूदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन डिक्लेयर होते। आए आज इस्लाम की यहूदियों से दुश्मनी की असल वजह जानने की कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुसलमान उलमा के मुताबिक सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 5 में इस वाक़े का जिक्र किया गया है जब 587 कबल मसीह में बख्त नसर ने तकरीबन 6 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था और फिर इन्हें फ़लस्तीन से बाहर निकाल दिया था। इस दौर में मुबैना तौर पर बहुत से यहूदी कबाइल भाग के अरब में आके बस गए थे। अपनी समझबूझ और कारोबारी सलाहियतों की वजह से जल्दी ही इन्होंने अरब में अपने कदम जमा लिए। एला, मकना, तबूक, तैमा, वादी अल कुरा, फिदक और खैबर पर इनका कंट्रोल इसी दौर में कायम हुआ था, और बनु कुरैजा, बनु नुज़ैर, बनु बहदल, बनी कुनैका भी इसी दौर में आके मदीना, जो कि इस वक्त यसरब कहलाता था, वहां रहने लगे थे। और सिर्फ यसरब में ही नहीं बल्कि पूरे अरब में यहूदी आबाद थे। अरब की बाकी आबादी इनको साहिब इल्म समझती थी। दुनिया के तमाम मजहबों में अगर कोई मजहब इस्लाम से सबसे ज्यादा मिलता है वो यहूदियत ही है। यहूदी मजहब में भी वहदानियत का तस्वर बहुत ही मजबूत है। इसके अलावा यहूदी और इस्लामी शरीयत तकरीबन एक जैसी है। मुसलमान यहूदियों के तमाम अंबिया को अपना नबी मानते हैं। यहूदियत के सबसे बड़े नबी हज़रत मूसा का नाम तमाम दूसरे अंबिया से ज़्यादा बार कुरान में आया। यही वजह है कि इस्लामी तारीख के मुताबिक शुरू में कुछ यहूदियों की तरफ से मुसलमानों के हवाले से पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है। जैसे मिसाक मदीना के वक्त तमाम यहूदी कबाइल ने यह माहिदा कर लिया कि किसी भी जंग की सूरत में वो मुसलमानों की मदद करेंगे, लेकिन यहूदियों की अक्सरियत हज़रत मोहम्मद के नबूवत के दावे को अलग झूठा कहती थी। इसकी वजह भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुसलमान तारीखदान अपनी किताबों में इस बात का शिकवा करते पाए जाते हैं कि यहूदियों की किताबों में अरब में एक आखिरी नबी के नज़ूल की प्रेडिक्शंस मौजूद थी। इन प्रेडिक्शंस के बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। और यहूदियों के मुताबिक एक आखिरी नबी की जितनी निशानियां थी हज़रत मोहम्मद इन पे पूरा उतरते थे, लेकिन यहूदियों ने इस हसद और जलन की वजह से हज़रत मोहम्मद की नबूवत का इनकार कर दिया, क्योंकि इनके लिए ये बात तस्लीम करना मुमकिन नहीं थी कि आखिरी नबी यहूदियों में पैदा होने के बजाय मुशरिकीन मक्का में पैदा हो गया। लेकिन इस कहानी में कुछ लूप होल्स हैं। अगर कोई शख्स आखिरत और खुदा पर यकीन रखता हो और इसके सामने सच में कोई ऐसा पैगंबर आ जाए जिसकी वाज़ेह निशानियां पहले ही इसके स्क्रिप्चर्स में बता दी गई हों, तो ऐसे शख्स के लिए पैगंबर पर ईमान ना लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। दूसरी बात यह कि यहूदियों के स्क्रिप्चर्स 650 कबल मसीह में लिखे जाना शुरू हुए थे। आज हमारे पास 5वीं सदी ईसवी के हिब्रू जुबान में लिखे गए तमाम मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसी प्रेडिक्शन नज़र नहीं आती जिनकी बुनियाद पे हज़रत मोहम्मद के नबूवत के दावे को जस्टिफाई किया जा सके। मुसलमान कुछ हिब्रू नामों के मीनिंग के बारे में ये क्लेम करते हैं कि इनका वही मतलब है जो लफ्ज़ मोहम्मद का है, लेकिन इस दावे का कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं और ये सिर्फ एक क्लेम ही रहता है। मदीना और उसकी सराउंडिंग्स में मौजूद यहूदी उलमा कुरान की बहुत सी तालीमात और किस्से कहानियों पे
سوال اٹھاتے تھے جو تورات کی تعلیمات سے ڈیفرنٹ تھے. اس لیے یہودی آہستہ آہستہ مسلمانوں کو کھٹکنے لگے، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے بنو قنیقہ کو ایکسائل کر دیا گیا. بنو قنیقہ کی جلا وطنی کا مسلمان علماء یہ بہانہ بناتے ہیں کہ معاہدے کے تحت یہودیوں پہ لازم تھا کہ وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کریں، لیکن جوز نے اس معاہدے کی وائلیشن کی اور غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ جنگ بدر مسلمانوں نے کوئی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ شروع نہیں کی تھی، بلکہ یہ تو قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، لیکن بدر کے مقام پہ پہنچ کے ان کو قریش مکہ سے لڑنا پڑ گیا. ایسی صورتحال میں یہودیوں پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی بالکل جھوٹ ہے. اصل بات یہی ہے کہ حضرت محمد اسلام پر کیے گئے یہودیوں کے اعتراضات سے تنگ آ چکے تھے اور کسی بہانے کی تلاش میں تھے. تمام سیرت کی کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی درج ہے جس کے مطابق ایک مسلمان خاتون کسی یہودی سنار کی دکان پہ گئی. اس نے پردہ کر کے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. کچھ شرپسند یہودیوں نے اس کا پردہ اتار دیا، جس پہ مشتعل ہو کے ایک مسلمان نے یہودی سنار کو قتل کر اور یہودیوں نے اس سنار کے قاتل کو قتل کر دیا. اپیرنٹلی یہ واقعہ بھی اوتھینٹک معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ بنو قنیقہ کا واقعہ 2 ہجری میں پیش آیا، جبکہ پردے کے احکامات 4 ہجری میں نازل ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ آپس کے جھگڑے میں 2 افراد کے قتل کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دینا آؤٹ آف پروپورشن اور بے انصافی پہ مبنی پنشمنٹ ہے. اصل وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ جنگ بدر کی کامیابی سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اس لیے جنگ کے فوراً بعد مسلمانوں نے ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جو اسلام کے خلاف زیادہ ووکل تھے. طبقات ابن سعد میں بہت تفصیل سے اسما، یزید بن زید اور ایک یہودی ابو افق کے قتل کی تفصیلات بیان کی گئی، جس کے بعد حضرت محمد نے شوال 2 ہجری کو بنو قنیقہ پر حملہ کر دیا تھا. یہودی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے اور پھر اپنے گھر اور مال و دولت مسلمانوں کے حوالے کر کے مدینہ سے جلا وطن ہونا پڑا. لیکن یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا، بلکہ ایک کے بعد ایک کر کے مدینہ کے اندر اور باہر تمام یہودیوں کے قبائل کے خلاف ایکشن لیا گیا. بنو قنیقہ کے بعد بنو نذیر کے جوز مسلمانوں کے ڈرانے دھمکانے پر بغیر کسی لڑائی کے اپنی پراپرٹیز چھوڑ کے جلا وطن ہو گئے. اسی طرح جنگ خندق کے فوراً بعد بنو قریظہ کا وحشت ناک اور بربریت سے بھرپور واقعہ پیش آیا. اس واقعے پہ بھی ہم تفصیلی ویڈیوز بنائیں گے. بنو قریظہ پر عہد توڑنے کا الزام لگا کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا. محاصرے کے بعد بنو قریظہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے اور قیدی بننا منظور کر لیا تھا. اس کے باوجود قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جن بچوں کے زیر ناف بال اگنا شروع ہو چکے تھے، ان سمیت تمام مرد قیدیوں کو ایک ہی دن میں سر اتار کے قتل کر دیا گیا. مسلمانوں ہی کی روایات کے مطابق ان مقتولین کی تعداد 600 سے لے کے 900 تک تھی. قیدی بچوں اور عورتوں کو نجد بھیج دیا گیا تاکہ ان کو بیچ کر ہتھیار اور گھوڑے خریدے جا سکیں. یہودیوں کے خلاف سب سے فیصلہ کن لڑائی خیبر کی تھی. خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر نارتھ ویسٹ میں موجود تھا. حضرت محمد 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھوڑ سوار تھے، خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کر لیے. اس کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا جو دشمن کا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ قلعہ تھا. یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا، لیکن آخرکار مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا. اسی جنگ میں بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قیدیوں میں آئی تھی، جنہیں حضرت محمد نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا. اس جنگ کے بعد خیبر کے یہودیوں کو اس شرط پر خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنی کاشت کا نصف حصہ مسلمانوں کو بطور جزیہ دیں گے. لیکن حضرت عمر نے اپنی خلافت میں ان یہودیوں کو بھی ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا. اس طرح اس علاقے سے یہودیوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اسلام میں یہودیوں کی طرف پائی جانے والی نفرت کی جانب. جب مکہ میں حضرت محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قریش مکہ نے اس معاملے میں یہودی علماء سے
ان کی رائے مانگی، جس پہ یہودی علماء نے قریش کو مشورہ دیا کہ وہ حضرت محمد سے 3 سوالات پوچھیں۔ یہودیوں کے ان 3 سوالات اور حضرت محمد کے جوابات کی مکمل تفصیل میری ویڈیو دا انٹولڈ ٹروتھ آف وحی میں موجود ہے، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ان شارٹ حضرت محمد ان سوالوں کے تسلی بخش جواب نہیں دے پائے تھے، جس کی وجہ سے قریش مکہ نے حضرت محمد اور مسلمانوں کا خوب مذاق بنایا تھا، اور شاید یہی وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جب مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان نفرت کا بیج بو دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد کا دعویٰ تورات میں پائے جانے والے موسیٰ کی طرح نبی ہونے کا تھا، کیونکہ تورات میں حضرت موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی حضرت محمد سے متعلق ہے، مگر یہ دعویٰ تورات اور صحائف انبیاء سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہودی تھیولوجی کے مطابق یہ نبی دراصل مسیح ہی ہوگا، اور وہ بنی اسرائیل یعنی داؤد کی نسل سے ہوگا۔ یہودی ہمیشہ مسیح سے متعلق پیشن گوئیوں کو تورات اور صحائف انبیاء میں دی گئی دوسری پیشن گوئیوں سے ملا کے دیکھتے ہیں، اور جب تورات اور صحائف انبیاء میں موجود دوسری پیشن گوئیوں کو دیکھا جائے تو مسیح کی پیدائش یہودا کے قبیلے اور حضرت داؤد کی نسل میں ہی ہونی تھی۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ میں تورات اور صحائف انبیاء میں دی گئی کسی بھی پیشن گوئی کو سچ نہیں سمجھتا، اور صرف آپ کو یہودی موقف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسی صورت میں مدینہ یا عرب میں رہنے والے یہودی کسی بھی صورت حضرت محمد کو سب سے بڑا نبی نہیں مان سکتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت محمد نے بہت سے کام ایسے کیے تھے جو یہودی شریعت کے خلاف تھے، جن پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیت میں نسل پرستی یا ریسزم کے شدید جراثیم پائے جاتے ہیں، اور یہودی کسی بھی دوسری نسل کے لوگوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، بلکہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سب سے بڑا نبی یعنی مسیح غیر یہودیوں میں آ جائے۔ اور جتنی بھی پیشن گوئیوں کو تورات سے حضرت محمد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ اصل میں مسیح کی پیشن گوئیاں۔ ایسی صورت میں حضرت محمد یہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہودی خدا کو ماننے کی وجہ سے ان کے ساتھ مل جائیں گے، مگر ایسا ہونا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ تیسری بات، اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت محمد تورات، صحائف انبیاء اور یہودی شریعت سے اگنورنٹ نظر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہودی حضرت محمد کے دعوی نبوت کو ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری جانب یہودی غیر یہودیوں میں خدا کے نبیوں کی موجودگی کو تو مانتے تھے، مگر جب ان میں سے کوئی نبی خدا کا سب سے بڑا نبی یا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ آٹومیٹکلی یہودیوں کی نظر میں جھوٹا نبی ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہودی تھیولوجی کے مطابق مسیح یا سب سے بڑا نبی صرف ان میں سے ہی ہو سکتا تھا۔ اور ایسی صورت میں اسلام کی شروعات میں یہودی حضرت محمد کے دعوی نبوت کو سچ تو مان سکتے تھے، مگر جب حضرت محمد نے موسیٰ سے بڑا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ یہودیوں کی نظر میں جھوٹے ثابت ہو گئے، اور انہوں نے حضرت محمد کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ حضرت محمد کو ٹیسٹ کرنے لگے، ان سے مشکل سوالات پوچھنے لگے، اور حضرت محمد کو مدینے کے باسیوں کے سامنے اپنی عزت تار تار ہوتی دکھائی دینے لگی۔ اس کے علاوہ یہودی حضرت مسیح یا حضرت عیسیٰ کو جھوٹا نبی سمجھتے تھے، مگر حضرت محمد نے حضرت عیسیٰ کو بھی سچا نبی کہا، اور ان کے کنواری سے پیدا ہونے اور بہت سے اور انجیل میں موجود قصوں کی گواہی قرآن میں بھی دی گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہودی حضرت محمد کو سچا نبی نہیں مان سکتے تھے، کیونکہ حضرت محمد آلریڈی ایک ایسے شخص کو سچا نبی کہہ رہے تھے جو یہودیوں کی نظر میں جھوٹا نبی تھا۔ تو یہ ساری پرابلمز تھی جن کی وجہ سے حضرت محمد اور یہودیوں کے درمیان دشمنی بڑھتی رہی، اور حضرت محمد نے انہیں مدینہ سے نکال کے اور ان کی نسل کشی کر کے ہی دام لیا، کیونکہ حضرت محمد جانتے تھے کہ یہودیوں کے ہوتے ان کی نبوت کی بیل کبھی بھی منڈے نہیں چڑھ سکتی۔ تو دوستو، یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت محمد یہودیوں کے دشمن بنے، اور آج تک اسلام اور مسلمان یہودیوں کے شدید ترین دشمن ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین دونوں میں موجود ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔